अस्सलाम वालेकुम। बैड बॉयज बाय हुरैन फातिमा। किस्त नंबर 22। साहिर ने गाड़ी घर से कुछ फासले पर ही खड़ी कर दी तो मलिहा ने उसे घूर कर देखा। क्या तकलीफ है? गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम लेट हो रहे हैं? एक तो पता नहीं तुम कितना बोलती हो, घर जाकर 2 दिन तक मेरे कानों में दर्द रहता है। साहिर ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर जवाब दिया। बदले में वो भी कुछ बोलती कि महनूर बोल उठी। भाई, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? घर के अंदर क्यों नहीं रोकी? हाँ, वो गुड़िया काफ़ी लेट हो गया है। अगर मैं गाड़ी घर के सामने जाकर रोकता तो मोहल्ले वाले सौ सौ बातें करते। जवान लड़कियां इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? आखिरी बात साहिर ने मलिहा की तरफ देख कर बोली थी, जिस पर मलिहा ने उसे बड़ी ज़बरदस्त सी घूरी से नवाजा था। जी ठीक है भाई, आगे तक हम पैदल चले जाएंगे, कहते साथ ही महनूर गाड़ी से बाहर निकल आई। जी ठीक है भाई, आई बड़ी भाई की फरमाबरदार बहन। दानिश उसकी नकल उतारते हुए बोला। महनूर ने गुस्से में नीचे से पत्थर उठाकर दानिश की तरफ फेंका, जो उसने बरवक्त गाड़ी का शीशा बंद करके रोका। दानिश खुद तो बच गया, लेकिन गाड़ी के शीशे पर पत्थर लगने की वजह से खराश आ गई थी। अपनी पसंदीदा गाड़ी के शीशे पर खराश देखकर साहिर ने पीछे मुड़कर दानिश को गर्दन से पकड़कर एक जोरदार मुक्का उसकी कमर पे रसीद किया, जिससे महनूर के दिल को तो ठंड पड़ गई, लेकिन बेचारा दानिश कराह कर रह गया। आह जालिम ब्रो, आपकी गाड़ी का शीशा मेरी वजह से नहीं बल्कि इस भिंडी की वजह से खराब हुआ है। बाहर निकलकर उसकी चोटी से पकड़कर घुमाए। दानिश ने गुस्से से महनूर की तरफ देखते हुए साहिर को कहा, जिसे वो हवा में उड़कर उड़ा गया और मलिहा की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब तुम भी निकलो गाड़ी से, या यहीं घर बसाने का इरादा है? साहिर साहिर ने अपना सारा गुस्सा मलिहा के ऊपर उतारा। क्यों निकलूं? मलिहा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों निकलूं का क्या मतलब है? तुम यहाँ से निकलोगी तो ही हम वापस जाएंगे। साहिर को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। नो वे, मैं इतनी रात को अकेली घर तक पैदल नहीं जाऊंगी। तुमने हमें घर के बाहर से पिक किया था तो वहीं पर छोड़ कर आओ। अपने प्लान को फेल होता देख मलिहा बोल पड़ी। जाना है तो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा और जाते हुए रास्ते में कहीं फेंक जाऊंगा। साहिर ने उसे ढीठ बने देख कर कहा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। हिम्मत है तो फेंक कर दिखाओ। मलिहा ने उसकी तरफ कमीनी सी मुस्कुराहट उछाली और मोबाइल उसके सामने किया, जिसे देखकर वो फौरन से रुक गया। अल्लाह जी, ये किस अजाब में फंस गया हूँ मैं। रेहान भाई को भी इस चमगादड़ की बहन से ही प्यार होना था। क्या हर वक्त ब्लैकमेल करती रहती है उनका नाम लेकर। साहिर ने मलिहा के मोबाइल पर रेहान को टाइप किया हुआ मैसेज देखा, जिसमें मलिहा ने 200% झूठ बोल रखा था। बेचारा गुस्से के घूंट पीकर रह गया और चारों न चार रेहान की लाडली सालियों को छोड़ने उनके घर के सामने तक जाना पड़ा। चले मैडम जी, अब क्या आप ये तो नहीं सोच रही मैं आपको चुन्ने मुन्ने काकों की तरह गोद में आली आले मेरा बच्चा करके उठा कर ले जाऊंगा? अगर ऐसा सोच रही हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी गोद में? मैं तो क्या कोई बच्चा भी ना जाना चाहे। सालों साल तो नहाते हो नहीं, तुमसे फासले पर ही इतनी स्मेल आती है। गोद में आ गई तो मुझसे भी आने लग जाएगी। मलिहा की बात पर दानिश का जोरदार कहका बुलंद हुआ, जो कि साहिर के घूरने पर होंठों पर उंगली रखकर बैठ गया, जबकि महनूर मुंह खोले मलिहा की बातें सुन रही थी। महनूर, अपनी बहन को चुप करवा लो, वरना आज मेरे हाथों इसका कत्ल हो जाएगा। मलिहा की बातों से साहिर का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। रिलैक्स ब्रो, कुछ तो गलत तो नहीं कहा। मलिहा ठीक ही तो कह रही है। दानिश दांत निकालते हुए बोला। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी से बाहर निकलो, वरना आज रात अपना इंतज़ाम यहीं कर लो। घर में आने की ज़रूरत नहीं है। साहिर की बात सुनकर वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल कर आया, कहीं सच में घर के बाहर आज रात न गुजारनी पड़े। हा हा, डरपोक चूजा, महनूर ने उसका मजाक उड़ाया। यूं छिपकली। दानिश ने गुस्से से उंगली उसकी तरफ की, जिसे महनूर ने पकड़कर काट डाला और दानिश बेचारा तड़प कर रह गया। भाई, काट डाला इस मनहूस ने। अब मुझे पता नहीं कितने इंजेक्शन लगेंगे, मैं नहीं लगवाने। दानिश वहीं रोड पर बैठकर दुहाइयां देने लगा। तुम्हें कितने इंजेक्शन्स का तो पता नहीं लगे या ना लगे, मैं इतना जानता हूँ, अगर तुम 1 मिनट के अंदर उठकर खड़े ना हुए तो मैं ये तुम्हारी ये उंगली ज़रूर काट डालूंगा। साहिर अब
برداشت کی انتہا پر تھا۔ ساحر کی بات سن کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بھی چلو، ساحر نے غصے سے ملیحہ کو کہا، جو صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ فی الحال اسے برداشت کرنا تھا، اگر دشمن سے زبردست انتقام لینا تھا تو، ورنہ کیا پتہ تھا دشمن اسے چھوڑ کر واپس ہی نہ چلا جاتا۔ ملیحہ ماہنور کے آگے آگے چل رہی تھی، جبکہ ساحر اور دانش ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ دانش پاس پڑا پتھر اٹھا کر ماہنور کو مارنے لگا تھا، لیکن ساحر نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، کیونکہ وہ کافی آگے تک جا چکے تھے۔ اگر ماہنور شور مچا دیتی تو بہت بڑا ایشو ہو جاتا۔ وہ دونوں گلی کی نکڑ پر جا کر کھڑی ہو گئیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب یہاں کیوں رک گئی ہو؟ تو ان دونوں نے ساتھ والے گھر میں لگے انار کے درخت کی طرف اشارہ کیا، جس پر بڑے بڑے لال انار لگے ہوئے تھے۔ ساحر نے ملیحہ کی طرف دیکھ کر کندھے اچکائے اور آگے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ملیحہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ پلیز پلیز ساحر، مجھے انار کھانے ہیں، تم کتنے اچھے ہو، پلیز توڑ کر لا دو۔ نہیں، ساحر نے صاف صاف انکار کیا۔ ملیحہ نے اسے دل ہی دل میں 100 صلواتیں سنائیں اور پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پلیز مان لو بات دانش، تم کہو نا اپنے بھائی کو مان جائے۔ ملیحہ اب دانش کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں برو سے بات کروں گا، لیکن بلکہ ان کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے انار بھی لینے جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ دانش نے ان کے سامنے شرط رکھی۔ کیسی شرط؟ ملیحہ نے ایک آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کریلی کو مجھے سوری کرنا ہوگا۔ وٹ؟ میں اس کو کوئی سوری نہیں کر رہی اور گھر جا رہی ہوں، ویسے بھی کافی لیٹ ہو گیا ہے، تم بھی چلو اندر۔ ماہنور نے معافی مانگنے سے صاف انکار کیا۔ دیکھو تم سے چھوٹی ہے اور کتنی سمجھدار ہے۔ ساحر نے ماہنور کی سائیڈ لی۔ ماہنور نے دانش کی طرف دیکھ کر فخریہ کالر جھاڑے، جبکہ ملیحہ منہ بسور کر رہ گئی اور ماہنور کے پاس جا کر اس کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ ماہنور میری جان، میری بہن مان جا، بہت مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ تم ایک دفعہ اور دانش کو سوری بولے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ ریئلی تم سچ کہہ رہی ہو؟ یس میری جان۔ یہ تم دونوں آپس میں کیا خسر پھسر کر رہی ہو؟ ساحر نے مشکوک نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ارے کچھ نہیں، بس ماہنور کو سمجھا رہی تھی، اس نے دانش کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے معافی مانگ لے۔ ویسے بھی معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، اور نہیں تو کیا، ملیحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ملیحہ کی بات سن کر دانش پھیل گیا، جبکہ ماہنور نے گھور کر ملیحہ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، مانگ لیتی ہوں معافی۔ سوری مسٹر دانش، میں آج تک آپ کے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہے اس کے لیے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرا دل بہت بڑا ہے، جاؤ معاف کیا۔ ہوں، آیا بڑا معاف کرنے کا، مزہ تو تمہیں تھوڑی دیر میں آئے گا، ماہنور دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ چلو دانش، ماہنور نے معافی مانگ لی ہے، اب تمہاری باری ہے اپنے برو کو منانے کی۔ چلے نا برو، لا کر دیتے ہیں انہیں انار۔ دانش مسکراتے ہوئے ساحر کی طرف بڑھا۔ وہیں پر رک جاؤ، میں نہیں جاؤں گا تمہیں لینے، جانا ہے تو جاؤ، ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ سناؤ۔ ساحر سینے پر بازو باندھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں ریحان بھائی کو بتا دوں گا، آپ نے آدھی رات کو سنسان جگہ پر ماہنور اور ملیحہ کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ دانش کی بات سن کر ساحر نے پاس پڑا پتھر اٹھا کر دانش کی طرف پھینکا، جو اس کے بازو پر لگا۔ دانش کو کرا کر رہ گیا۔ سوری یار، زور سے لگا ہے کیا؟ دانش کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ساحر تڑپ ہی اٹھا۔ کچھ بھی ہو جاتا، وہ مذاق میں بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ نہیں، چلیں گھر چلتے ہیں، دانش نے مختصر سا جواب دیا۔ چلتے ہیں، پہلے ان کو انار تو لا دیں۔ سچی برو، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ساحر نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی واچ اور والیٹ نکال کر ماہنور کو پکڑائے۔ یہ لو ماہنور، میری چیزیں پکڑ لو، اس چورنی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرے والٹ سے پیسے ہی نکال دیا۔ تمہارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جو کوئی چوری کر لے؟ ملیحہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میرا برو میری ہر بات مانتا ہے، دانش نے کہا اور خود بھی اپنی چیزیں نکال کر ماہنور کو پکڑا دیں، اور خود دونوں ارد گرد سے اینٹیں اکٹھی کر کے دیوار پر چڑھنے کا راستہ بنانے لگے، کیونکہ دیوار کافی اونچی تھی۔ آخر کار کافی اینٹیں جمع کرنے کے بعد وہ لوگ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انار ساحر اور دانش کے پہنچ سے دور تھے، وہ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔
ایسے ہی کوشش کرتے کرتے وہ لوگ آگے کی طرف جا چکے تھے۔ جب مانور ملیحہ کو تسلی ہو گئی کہ اب وہ لوگ ان کی چترول کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر آنٹی خالدہ کے کتے کو مار دیا، جو اٹھ کر بھونکنے لگا۔ وہ لوگ ایسی شرارتیں پہلے بھی کر چکے تھے۔ کتے کی بھونکنے کی آواز سن کر دانش ساحر ڈر گئے اور ڈر کے مارے ان کا جم باہر کی بجائے آنٹی خالدہ کے گھر کے اندر لگ گیا۔ ان کو زمین میں پڑا دیکھ کر کتا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگ گئے۔ اسی بھاگم بھگائی میں وہ لوگ آنٹی خالدہ جو کہ برآمدے میں سوئی ہوئی تھی ان کے اوپر گر گئے۔ گرنے کی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ ساتھ آنٹی خالدہ بھی زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ باہر ان کی چیخیں سن کر مانور ملیحہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ انجان لڑکوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر آنٹی خالدہ نے زور زور سے چلانا سٹارٹ کر دیا تاکہ محلے والوں کو بھی اکٹھا کر لے، اور پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر ان دونوں کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ دونوں ارے ارے کہہ کر آگے بھاگ رہے تھے اور اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن آنٹی خالدہ نے ان کی ایک بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ آنٹی خالدہ محلے کی سب سے زیادہ غصے والی خاتون تھی۔ سب ان سے ڈرتے تھے۔ مانور ملیحہ تو انہیں تنگ کرتی رہتی تھیں۔ اتنے میں محلے والے بھی آنٹی خالدہ کے گھر باہر اکٹھے ہو کر ان کے گھر کا دروازہ بجانے لگے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ لوگ اندر آ گئے۔ اندر آنے کے بعد ساحر دانش کو بہت باتیں سنائیں۔ محلے والوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ وہ دونوں چھپ گئی تھیں۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ جب پولیس والوں کے ڈنڈے کھائیں گے تو ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ پاس کھڑے ایک انکل بولا، ہاں ہاں بلاؤ پولیس کو۔ انہیں کیا لگا تھا ایک بیوہ عورت ہے تو اس کے گھر گھس کر کچھ بھی کریں گے؟ محلے کی ایک بزرگ خاتون بولی، آپ لوگ ہماری بات تو سنیں، ہم یہاں انہیں چھیڑنے نہیں آئے تھے۔ ساحر دانش نے اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن وہ لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اب ان دونوں کو مانور ملیحہ پر غصہ آ رہا تھا۔ تم خالدہ کو چھیڑنے نہیں آئے تھے تو کیا آم لینے آئے تھے؟ ایک آنٹی کی بات پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آنٹی نے منہ کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ ہمارا مطلب ہے آم نہیں، انار لینے آئے تھے۔ آنٹی کو منہ کھولے دیکھ کر وہ دوبارہ بول اٹھے، جھوٹ بول رہے ہیں یہ دونوں، اتنی رات کو کوئی انار لینے نہیں آتا۔ آنٹی خالدہ پھر سے بول اٹھی، جی انسپکٹر صاحب، ہمارے محلے میں دو آوارہ گرد لڑکے ایک عورت کے گھر گھس آئے ہیں، آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ ایک انکل نے پولیس کو کال کر کے جلدی سے وہاں آنے کا کہا اور کال کاٹ دی۔ دوبارہ سے پولیس والے کو کال کریں اور میری بات کروائیں۔ ساحر نے اس قدر غصے سے کہا تھا کہ اس آدمی نے ڈر کے مارے ان کی بات کروا دی۔ ساحر نے پولیس انسپکٹر کو ساری کارروائی بتائی اور شہر کے ڈی ایس پی کے بارے میں بتایا، تو اس نے ان لوگوں کو انہیں چھوڑنے کا کہا۔ پولیس والے کی بات سن کر محلے والوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ محلے والوں سے جان بچائی پر ان دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر سے باہر نکل آئے۔ محلے والے بھی سب اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ ساحر دانش واپس باہر آئے تو انہیں ملیحہ ماں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو ان لوگوں کی ساری بات سمجھ میں آئی۔ آیا مزہ ہم دونوں سے پنگا لینے کا؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن ہاں بھوک ضرور لگ رہی تھی۔ ہم نے جھوٹ بول کر تم دونوں کو چترول کروانے کے لیے تم دونوں کو یہاں بلایا تھا، ملیحہ انہیں بتا رہی تھی، اور ساحر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ماہنور تو ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر چپ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ ملیحہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ ساحر نے غصے میں ایک زوردار تھپڑ ملیحہ کے منہ پر رسید کیا، جس سے ملیحہ کی ہنسی کو بریک لگی اور اس نے نم آنکھوں سے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ساحر کی طرف دیکھا۔ شاکڈ دو دانش اور ماہنور بھی تھے۔ ساحر ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے میں اس سے ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ سے بات کرنے کو آگے بڑھنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ملیحہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ماہنور نے بھی ساحر کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی، جو بھی تھا آپ کو ملیحہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کہتے ساتھ ہی دانش بھی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ساحر بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑھ گیا۔ وہ اسی وقت ملیحہ کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب نہیں لگا، اس لیے جا کر گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور زن سے ایک گاڑی گھر کے راستے کی طرف دوڑا دی۔